बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस परवरदिगार के नाम से कि जो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील ख्वार कर दे। बेशक कायनात की हर शय उसी के कब्ज़े कुदरत में है कि जिसने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा ताकि वो फैसला करे हक और बातिल में, सच और झूठ में, खरे और खोटे में। आज हमारे साथ आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं। मौला इनको सलामत रखे। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया। आमिर शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज आमिर शहजाद साहब से हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र तय किया और मकतब अहले बैत को कबूल किया, फ़िक़्ह जाफ़िया को कबूल किया। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैसम भाई, मेरा नाम आमिर शहजाद है, ज़िला जंग से बिलोंग कर रहा हूँ। बिल्कुल खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक ही होंगे। तो आपने मुझे फरमाया था कि इंटरव्यू लेना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को कबूल किया है। तो इंशाल्लाह मैं आपके सवालात के जवाबात दूंगा। जी आमिर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका सर, आपने हमें वक्त दिया। आमिर शहजाद साहब, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि इस वक्त आप उम्र के कौन से हिस्से में आप चल रहे हैं और आज से कितना अर्सा पहले आपने फ़िक़्ह जाफ़िया को, मज़हब अहले बैत को कबूल किया? जी मैसम भाई, मेरी उम्र तकरीबन अभी 32-33 साल है, 32-33 साल है। और तकरीबन मुझे 9 माह या 7 माह से 9 माह हुए हैं मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को कबूल किए हुए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यानी कि आप भी अभी न्यू हैं और तकरीबन 1 साल के करीब आपको अरसा हुआ है कन्वर्ट हुए। तो सबका किस मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ था आपका, ये ज़रा तफसील से बताइएगा आमिर शहजाद साहब। जी प्यारे भाई साहब, का मेरा ख़ानदान पूरा बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, बरेलवी सूफ़ीज़म में है। मैंने काफ़ी बुजुर्गान दीन यानी कि जो सूफ़ीज़म में होता है, हम मुख्तलिफ पीरों की बैत करते हैं, वो 2-3 जगह पे मैं बैत भी था। उसके बाद सन 2014-15 में मेरा एक दोस्त था, मैं सिविल का जॉब करता हूँ, मेरा एक दोस्त था तो अहले तशय्युअ और सैयद था गुजरांवाले का। उसने मुझे थोड़ा सा कहा कि भाई आप और कोशिश करें, सीखें, हम भी दुनिया में मौजूद हैं। तो मैंने उसके बाद फिर स्टडीज़ वगैरह की, तारीख़ की किताबों को पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे पता चला ऐसा ऐसा कि भाई हमारा जो मसलक है ना, इसमें कुछ खराबियां हैं। तो स्टडी करते हुए फिर मैंने मकतब देवबंद को कबूल किया बरेलवी से। कुछ अर्सा मैंने तबलीग के साथ भी लगाया, रायगंज भी 1-2 मरतबा गया हूँ। फिर ये सोशल मीडिया पर हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, इनसे मेरा तारुफ हुआ। इनकी मैंने मुख्तलिफ ऑडियोज़, वीडियोज़ और तकरीरें सुनी, तो जिससे मुझे पता चला कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ खामियां हैं, यानी कि मकतब देवबंद, मजहब देवबंद, मसलक के देवबंद में भी कुछ खामियां हैं। तो फिर मैं अहले हदीस हुआ, देवबंद से अहले हदीस हुआ। तकरीबन 2 से 2.5 साल मैंने मजहब मकतब मसलक के अहले हदीस में गुजारे। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, मुझे उसका नाम सिर्फ याद है, अब्बास शाह। उससे मैंने गुफ्तगू की, भाई ये शिया क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ मुझे बताएं। उन्होंने शियत के मतलब मैंने उससे फिर कुछ सवालात किए, तो उन्होंने मुझे एक आदमी से मुलाकात करवाई। सैयद साकिब शाह साहब होते हैं, वो गुजरात से हैं, बहुत अच्छे मेरे वो उस्ताद भी हैं। उनसे फिर मेरा काफ़ी बहस मुबासा होता रहा। तकरीबन 4-5 माह उनसे मेरे मनाजरे, बहसें मुख्तलिफ, मैं मनाजर लाता था अपने मसलक से, देवबंद से, बरेलवी से, अहले हदीस से। उनके साथ मनाजरे भी होते थे, मैं खुद भी सीखता था उसमें और उनसे भी बहस करता था। 4-5 माह के बाद इंशाअल्लाह फिर मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही हक है, और फिर मैंने उसको कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह आमिर शहजाद भाई, मौला आपको सलामत रखे। आपकी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह सुलेमान फ़ारसी थे ना, आपकी मिसल उनकी सी है कि उन्होंने भी काफ़ी सारे मज़ाहिब में तहक़ीक़ की और खुदा को पहचानने की हर मुमकिन कोशिश की। तो सर मैं इस बात पे आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप बता रहे हैं पहले आप बरेलवी थे, फिर आप देवबंदी हुए, फिर आप अहले हदीस हुए, उसके बाद फिर आप आगे बता रहे हैं कि कन्वर्ट होकर फिर शिया हुए। यानी कि अल्लाह तक पहुँचने की इस कदर तड़प थी आपके अंदर, उस तरीके को, उस शरीयत को ढूंढने की इस कदर तड़प थी आपके अंदर कि जो रब को शरीयत पसंद है, जो तरीका रब को पसंद है। तो मेरे लिए यह बात बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, देवबंदी से शिया हुए हैं, अहले हदीस से शिया हुए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि पहले बरेलवी, फिर देवबंदी, फिर अहले हदीस, फिर आप जाके मतलब कि आखिरी अपने मंजिल को पाया, रास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद
کو آپ نے ایکسیپٹ کیا؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، زندہ باد. یعنی کہ تحقیق کی آپ نے، میں قسم کا کہتا ہوں کہ صحیح رگڑا لگایا ہے کہ تحقیق اس حد تک کی ہے کہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کوئی تحقیق نہیں کر سکتا. کہ دیوبندی ہوئے، پھر بریلوی سے دیوبندی ہوئے، دیوبندی سے اہل حدیث ہوئے، پھر شیعہ ہوئے، پھر شیعہ ایسے نہیں ہو گئے مطلب کہ مباحثے کروائے. تو کیا وجہ بنی آپ کی عامر شہزاد صاحب؟ ایسی کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کا؟ ایسا کیا پوائنٹ تھا کہ جس نے کہا کہ نہیں، مکتب اہل بیت ہی حق والا مکتب ہے، جو راستہ علی والا ہے وہی حق والا راستہ ہے، جو راستہ رسول اللہ کے خاندان والا ہے وہی راستہ حق والا ہے؟ ایسی کون سی بات آپ کے دل کو بھا گئی کہ آپ نے فقہ جعفریہ قبول کیا؟ جی بالکل، الحمدللہ، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ پر یہ رحم کیا، کرم کیا، اور کچھ اچھے دوستوں اور والدین کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی، الحمدللہ رب العالمین. بنیادی جو وجہ بنی ہے نا، وہ عدالت صحابہ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں مسلک کے دیوبند میں ہمارے ہاں عدالت صحابہ کا بہت ہی جٹا لگایا جاتا ہے. تو جب میں دیوبند سے اہل حدیث ہوا تو میں نے مختلف کتابیں، بکس پڑھی، بخاری شریف پڑھی، مسلم شریف پڑھی. میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھی، خود پڑھی. یہ اسلام 360 ایپ ہے، اسلام 1 ایپ ہے. ان ایپ سے پھر مختلف مسالک کے علماء کے بیانات سنے اور خود ان کے ریفرنس وغیرہ ڈھونڈے. پھر جا کر میں نے وہ حدیث ڈھونڈی، اور بخاری شریف سے مجھے کافی حدیث یہ ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے بدعات کی ہوں گی، احداث کیا ہوگا. تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے ہیں کہ صحابہ نے احداث کرنا ہے، صحابہ نے ظلم کرنا ہے، صحابہ نے دنیا داری کرنی ہے، صحابہ نے قتل عام کرنا ہے، تو مجھے پتہ چلا بھئی ہاں صحابہ عادل نہیں ہو سکتے. پھر جنگوں میں مشہور واقعات میرے سامنے آئے، جنگ جمل، جنگ صفین، صحابہ کے آپس میں اختلاف. تو پھر مجھے پتہ چلا بھئی یہ جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ تمام ہی عادل ہیں یا پھر صرف حدیث کے معاملے میں عادل ہیں. پھر مجھے پتا چلا حدیث کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ عادل ہیں. نہیں، وہ حدیث کے معاملے میں بھی عادل نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح فرامین آ گئے کہ یہ احداث کریں گے، نئی نئی باتیں گھڑیں گے. تو یہ بنیادی وجہ بنی میری صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ. جب میرا تھوڑا سا لوز ہوا تو پھر میں نے مزید تحقیق کی خلافت کے بارے میں کہ یہ خلافت کا کیا چکر ہے. تو اس پر یہ ہمارے دوستوں نے، سید ثاقب شاہ صاحب نے میری کافی ہیلپ کی، اور سید عزادار حسین شاہ صاحب نقوی، انہوں نے بھی میری بہت زیادہ ہیلپ کی. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں دونوں، انہوں نے میری اچھی ہیلپ کی، اور ان سے میں نے مناظر بحث بھی کی جتنا مجھے پتا تھا. تو الحمدللہ پھر میں یہ قائل ہو گیا کہ خلافت جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایسا عہدہ ہے جیسا کہ نبوت ایک عہدہ ہے. یہ اللہ ہی بناتا ہے، کوئی یہ شورائی سسٹم نہیں ہے. تو بنیادی وجہ یہ دو ہی ہے کہ خلافت اور عدالت صحابہ. اس کی وجہ سے مجھے یہ مین ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف. جی ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے 2 وجوہات بتائیں کہ ایک تو صحابہ کے بعد میں بہرحال اب تو وہ صحابہ نہیں رہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث تھی میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا تو مومن اور ان سے بغض رکھے گا تو منافق. جنہوں نے مولا علی صاحب کو گالیاں دلوائیں، اللہ کے دین میں دخل اندازی کی، بدعتیں کروائیں. تو ایک وجہ آپ نے یہ بتائی. دوسرا یہ بتایا کہ ایک عہدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہے، کہ جس کی حدیثیں گواہ ہیں، قرآن گواہ ہے کہ مومنوں کے ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں، یعنی مولا علی علیہ السلام. تو پھر آپ نے یعنی خلافت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کو تسلیم کیا اور فقہ جعفریہ قبول کیا. یہ آپ کے بنیادی 2 پوائنٹس تھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. عامر شہزاد بھائی، بہت بہترین جڑ سے آپ نے پکڑا، کیونکہ بنیادی اختلاف ہی ہمارا یہ ہے. تو عامر شہزاد بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی زیادہ باشعور انسان ہے آپ. مولا آپ کے اوپر اپنا کرم اسی طرح قائم رکھیں اور اسی طرح آپ کو حقیقت کو تسلیم کرنے کی ہمیشہ توفیق دیں. عامر شہزاد بھائی، کیا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ سن رہے ہیں آپ کی بات، کہ ہمارے لیے زندگی میں اپنی عقل کے ذریعے خدا کی بتائے ہوئے دین کو پہچاننا کتنا ضروری ہے؟ کیا صرف نمازیں روزوں سے ہماری بخشش ہو جائے گی، یا ہمیں وہ طریقہ بھی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، کہ جس طریقے کو بچاتے بچاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں؟ جی میں سمجھا، الحمدللہ یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہے. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ میں پیغام کیا دوں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ سننے والے میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات بھول جائیں کہ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں اکثر یہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ میں نے نہج البلاغہ شریف اور یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا صحیفہ سجادیہ جو ہے، ان کا مطالعہ کیا ہے۔ جیسی توحید مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، ایسی توحید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ چلو جی، مولا سلامت رکھے آپ کو، بہت اچھا پیغام دیا آپ نے۔ اور آخر میں اتحاد کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے عامر شہزاد صاحب؟ اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا کوئی میسج ریکارڈ کروا دیں سب سننے والوں کے لیے جو آپ دینا چاہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے اندر اتحاد کتنا ضروری ہے۔ نہ سارے مسلمان کافروں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ کافر سارے مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ سارے لوگ شیعہ ہو سکتے ہیں، نہ سارے لوگ سنی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوسرے سے گفتگو کا انداز، ہمارے رویے، ہمارے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ مذہب پر بات کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی توہین اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک میسج دیں کہ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، اور خصوصاً دین پر جب ہم بات کریں۔ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے ایک عیسائی دوست ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی کیس نہ بنا دے کہ یہ اس نے توہین کر دیا۔ تو ہمارے رویے ایسے کیا نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی ہم سے سوال کرتے ہوئے گھبرائے نہ۔ تو مختصراً اس پر آپ بتا دیں کہ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، اور آپ کوئی ایک میسج دے دیں تمام مومنین کو۔ اخلاق بہت اچھی چیز ہے، وہ اسی طرح ایک آیت کا مفہوم ہے یا حدیث ہے، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، کسی کے خدا کو برا مت کہو کیونکہ واپسی پھر وہ آپ کے خدا، سچے خدا کو برا بھلا کہے گا۔ تو ہمیں صبر اور تحمل سے کام لے کر احسن انداز میں حکمت سے بات کرنی چاہیے، تب جا کر معاملہ سلجھے گا۔ اس کے علاوہ تو پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ والسلام۔ جناب بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کسی کے جھوٹے کے پیشوا کو برا کہیں گے تو وہ آپ کے سچے پیشوا کو برا کہے گا، جیسے امام زمانہ کے لوگ توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت بہترین میسج دیا عامر شہزاد صاحب نے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت دیا، اور انہوں نے بڑی مشکل حالات میں انٹرویو ریکارڈ کروایا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جس علاقے میں ہیں ان کے لیے بڑا خطرناک ہے وہ جگہ۔ تو باقی میں دوبارہ سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولا ان کو سلامت رکھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھا کریں، آگے مومنین تک پھیلایا کریں، اور اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا مومن موجود ہے کہ جو کنورٹڈ ہے تو ہمارے ساتھ اس کا رابطہ لازمی کروائیں تاکہ اس کے خیالات کا اظہار لیا جا سکے۔